मसीह यीशु में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर आशिक कैसर सरगोदा से। आज हम कलाम में से कुछ चीज़ें सीखेंगे और बड़ा ज़रूरी है हम जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हम थोड़ा सा इस बात को कलाम से सीखें कि मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनके आने का मकसद क्या था, या जिसे हम बड़े आसान अल्फाज में कहते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या थी। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में एक वाक़या लिखा है। हम अपनी रहनुमाई के लिए लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके दूसरे बाब की 41वीं आयत से अगर पढ़ना शुरू करें तो कलाम हमें यूं बताता है, उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझ कर के वो काफला में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज़ के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जो आखिरी लाइन हमने पढ़ी वो कुछ यूँ बयान करती है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? और लिखा है, मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। और मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ कि शायद आज भी वही बात है कि जो बात यहाँ मसीह ने हमसे कही, जो बात उसने अपने माँ बाप से कही, वो हम भी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए। क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि मसीह 3 रोज़ तक हैकल में रुक गया, या उसके माँ बाप से जुदा हुआ, या ये एक प्री प्लान्ड खुदा बाप की तरफ से हुआ कि वो हैकल में रुके और हैकल को देखे और हैकल को समझे और हैकल के काम करने वालों को, जो हैकल को चलाते हैं, उनसे मिल सके और उन सारे मामलात को देख सके। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जब उसके माँ बाप ने आकर उसको देखा तो उन्होंने क्या पाया कि वो लोगों में बैठा है और वहाँ पर सवाल जवाब हो रहे हैं। और कलाम इस बात को बताता है कि लोग हैरान थे कि वो उसकी अकल से, उसके सवालात से, उसके जवाबात से, उसकी बातचीत से हैरान थे।
اسی واقعے کا ایک اور پہلو اگر ہم دیکھیں تو اپنی رہنمائی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات اور بھی کہیں درج ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور کہاں درج ہے یہ بات۔ تو میرے ساتھ نکالیے ملاکی 3 باب اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسی واقعے کو کس طرح سے بیان کیا گیا، تاکہ ہم تھوڑا سا سمجھ سکیں کہ مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا، مسیح کے آنے میں اس کی ڈیوٹی کیا تھی، مسیح نے یہاں آ کر کرنا کیا تھا، باپ نے اس کو کس لیے بھیجا۔ آپ اور میں بڑا آسان اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے آیا، وہ ہماری معافی کے لیے آیا۔ کلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، لکھا ہے کہ وہ صلح کرانے آیا، پھر مسیح کہتا ہے کہ میں آگ لگانے آیا، پھر مسیح کہتا ہے کہ میں تلوار چلانے آیا۔ تو میرے عزیزو، ہم کسی ایک چیز پر کھڑے نہیں ہو پاتے۔ بے شک ہمیں جو بات سکھائی جاتی ہے کہ مسیح ہماری نجات کے لیے آیا، یہ سچ ہے، اور بائبل میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ اگر ہم ایک بات کے کئی پہلو نکالیں تو وہ سارے پہلو اپنی جگہ سچ ہیں، لیکن جب تک ہم ان کی معرفت کو نہیں سمجھتے، جب تک ہم ان کی اس پوزیشن کو نہیں سمجھتے جس پوزیشن میں وہ بتائے گئے اور لکھے گئے، تو وہ سارے سچ ہونے کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی کی معرفت جو کلام ہوا، اس میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ملاکی 3 باب اس کی پہلی آیت سے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانے میں۔ خداوند کے پاک کلام کے لیے خداوند کا شکر ہو۔ بے شک یہاں پہ کچھ باتیں ایسی آئی ہیں جو ہمیں اس حوالے کو جو لوکا کی معرفت ہم نے سنا، جو لوکا کی معرفت ہم تک پہنچا، سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے کہ دیکھو میں اپنا رسول بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا۔ یعنی کہ یوحنا کا ذکر آیا کہ یوحنا مسیح کے آگے آیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کی راہ تیار کرنے آیا۔ خدا باپ نے اس کو بھیجا تاکہ وہ مسیح کی راہ تیار کرے۔ تو لکھا ہے کہ وہ رسول کیا کرے گا؟ وہ راہ تیار کرے گا۔ میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ تیار کرے گا، میرے آگے، یعنی کہ یہ بات مسیح کہہ رہا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کہ وہ کہتا ہے کہ وہ خداوند جس کے تم طالب ہو، جس کو تم دیکھنا چاہتے ہو، جس سے تم ملنا چاہتے ہو، جس کی طلب تم میں ہے، وہ ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ناگہان یعنی کہ جب تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، جب تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ تو ہم نے اس سے پچھلے حوالے میں جو لوکا کی معرفت لکھا گیا، اس میں دیکھا کہ وہ 12 سال کی عمر میں عید کے دستور کے مطابق ہیکل گیا اور وہیں رک گیا، اور فقیہ فریسیوں سے یا جو بھی اس وقت ہیکل کے مختار تھے، جو ہیکل کو چلاتے تھے،
جو بھی خادمین تھے ان کے ساتھ اس کی بات چیت کا ذکر بائبل کرتی ہے، اور اس ذکر میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان سے سوال جواب کر رہا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ ناگہان، یعنی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوگی اور وہ اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، اور اس نے یہ بات جو ہے وہ ملاکی کی معرفت پہلے سے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا 12 سال کی عمر میں ہیکل میں جانا خدا کی طرف سے طے شدہ تھا، خدا کے پلان میں شامل تھا۔ وہ اچانک یا وہاں جا کے کھو نہیں گیا، یا وہاں جا کر اچانک ہیکل میں نہیں بیٹھ گیا۔ لکھا ہے کہ ناگہان وہ اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، اپنی ہیکل میں، یعنی کہ اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفواج فرماتا ہے، کہ خدا باپ فرماتا ہے کہ عہد کا وہ رسول، یعنی کہ جس کا عہد میں نے بنی اسرائیل سے باندھا تھا، جس کا عہد میں نے اپنی قوم سے باندھا تھا کہ تم میں سے اپنی مانند میں ایک دوں گا، تو وہ موجود ہوگا اور وہ اپنی ہیکل میں آئے گا۔ اب یہاں ہمیں اسی حوالے میں جو چیز نظر آتی ہے کہ وہ آیا کیوں، تو کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آگے دیکھا کہ وہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا، یعنی کہ وہ آئے گا، تو کون کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ وہ سونار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا۔ اگر آپ نے کبھی اس پروسیجر کو دیکھا ہو کہ چاندی کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، سونے کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو کوٹا جاتا ہے اور اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ رب الفواج کیا فرما رہا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ آ کر بیٹھے گا، وہ اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، ناگہان اپنی ہیکل میں آ جائے گا، اور کیا کرے گا، بنی لاوی کون، جن کو خدا باپ نے، رب الفواج نے یہ ڈیوٹی سونپی کہ تم ہیکل کا کام کرو گے، تم میری خدمت کا کام کرو گے، ان کو پاک صاف کرے گا۔ آپ نے اگر غور کیا ہو تو یہاں پر کسی عام آدمی کا ذکر نہیں ہے، اس میں کلیسیا کا ذکر نہیں ہے، اس میں لوگوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خدمت کرتے ہیں، جن پر خدمت ہے۔ اس میں ہیکل کا ذکر ہے جہاں سے خدا کا کلام آتا ہے۔ تو کیا لکھا ہے کہ وہ وہاں آئے گا اور ان کو دھوبی کی طرح، آپ نے اگر کبھی دھوبی گھاٹ یا اس ٹائپ کی جگہیں دیکھی ہوں اور پرانے دور کو دیکھا ہو، تو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کیسے کپڑوں کو صاف کرتے تھے۔ ایک پروسیجر تھا، تو وہ اس پروسیجر کے مطابق کیا کرے گا، اس میں آپ کو سختی بھی نظر آئے گی، اس میں ہر چیز، لیکن کس لیے، تاکہ کلام کیا کہتا ہے، تاکہ بنی لاوی کے، ہیکل کے، چرچ کے تعلقات، ہدیہ جات، نذرانے جیسے پچھلے دور میں خدا قبول کیا کرتا تھا، اسی طرح وہ دوبارہ قبول کرے۔ آمین۔ تو ہمیں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کلام کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح کلام سمجھایا گیا ہے۔ ہم مسیحی ہونے کے ناطے مسیحی خدمت کو سمجھیں، ہم سمجھیں اس بات کو کہ مسیح دنیا میں کیوں آئے۔ کیا مسیح جس طرح آج ہم خدمت کر رہے ہیں اس لیے آئے، یا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ ہیکل کو صاف کرنے آئے، وہ خادموں کو صاف کرنے آئے، تاکہ وہ پہلے کی طرح قبول کیے جائیں۔ آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے تاکہ جو کلام ہم نے سنا، جو کلام ہم تک پہنچا، وہ کلام ہم میں جڑ پکڑے۔ قدوس مہربان آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اس زندہ جلالی کلام کے لیے جو تیرے منہ کی باتیں ہیں، جو تو نے اپنے لوگوں کی معرفت ہم تک پہنچایا ہے۔ خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں تمام سننے والوں کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے، کہ وہ ان کی زندگیوں میں گھر کرے، اور خداوند اس کلام کو ابلیس چرا نہ لے جائے، بلکہ تیرا پہرا تیرے کلام کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے مانگ لیتا ہوں، مسیح یسوع کے زندہ پاک جلالی نام میں، آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔